नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एशिया बिजनेस वीक के साथ मैं हूं उस्मा अशफाक। पेश खिदमत है हफ्ते भर के तिजारती और इक्तिसादी खबरों का मंजरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। एक्सपो में प्लास्टिक मसनूआत की आलमी नुमाइश का आगाज। कैनेडियन वजीर दिफा की अपने भारतीय हम मनसब से मुलाकात। आलमी सतह पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तख्लीक। अली बाबा ग्रुप साइबर सिल्क रोड तामीर करेगी। पाकिस्तानी मईशत ने नुमाया तरक्की की है इसहाक डार। श्रीलंका और वियतनाम के वज़ीर आज़म की हनोई में मुलाकात। टोक्यो में अमरीका के नायब सदर और जापान के डिप्टी वज़ीर आज़म के दरमियान मुज़ाकरात। नेशनल बैंक को 4.1% के इजाफे से 4.2 अरब मुनाफा। सदर ट्रंप के कौमी सलामती के मुशीर की भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात। दरामदात के लिए नया हार्मोनाइज्ड कोडिंग सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। और अब खबरें तफसील के साथ। कराची एक्सपो सेंटर में प्लास्टिक मसनूआत खाम माल की 3 रोज़ा आलमी नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में 80 मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने शिरकत की। एक्सपो सेंटर कराची में 3 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह सदर पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स एंड कॉमर्स जुबैर तुफैल ने किया। नुमाइश में 80 मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मईशत में प्लास्टिक इंडस्ट्री का हिस्सा 15% है। अलबत्ता CPEC मंसूबों की वजह से प्लास्टिक के इस्तेमाल में इजाफे की तवक्कात हैं। प्लास्टिक एसोसिएशन के पैट्रन इन चीफ ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो रिवायती शोबों के साथ साथ प्लास्टिक की सनत पर तवज्जो दे जो मुल्की माशी तरक्की के लिए अहम है। कनाडा के वजीर दिफा हरजीत सिंह सजन ने नई दिल्ली में अपने भारतीय हम मनसब अरुण जेटली से मुलाकात की। कनाडा के वजीर दिफा हरजीत सिंह सजन ने नई दिल्ली में अपने 6 रोज़ा दौरे के दौरान अपने भारतीय हम मनसब अरुण जेटली से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने वफ़द के हमरा भारतीय वजीर दिफा के दफ्तर में बातचीत की। कनाडा के भारतीय नज़ात वजीर दिफा के दौरे का मकसद नई दिल्ली के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात को मौसर करना है। दौरे के दौरान कनाडा के वजीर दिफा भारतीय सीनियर रहनुमाओं के अलावा भारत की वजीर खारजा सुषमा स्वराज से भी मुलाकात करेंगे। कनाडा के वजीर दिफा नई दिल्ली में वॉर गेट इंडिया का भी दौरा करेंगे, जहां वो आलमी जंग में हलाक होने वाले भारतीय फौजियों की यादगार पर हाजिरी देंगे। अपने 6 रोज़ा दौरे के दौरान कैनेडियन वजीर दिफा सजन शुमाली अमृतसर, चंडीगढ़ और मुंबई के मगरबी शहरों का भी सफर करेंगे। अपने 6 रोज़ा दौरे के दौरान कैनेडियन वजीर दिफा सजन शुमाली अमृतसर, चंडीगढ़ और मुंबई के मगरबी शहरों का सफर भी करेंगे। आदादो शुमार के मुताबिक कनाडा में 1.2 मिलियन से ज्यादा भारतीय नज़ात पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कयाम पजीर हैं, जो कनाडा की कुल आबादी का 3% से भी ज्यादा है। चीनी कंपनी अली बाबा ग्रुप आलमी सतह पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तख्लीक करते हुए साइबर सिल्क रोड तामीर करेगी। चीन की बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अली बाबा ग्रुप साइबर सिल्क रोड के कयाम के आइडिया को फरोग देते हुए सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी के मैरीटाइम सिल्क रोड के साथ मुख्तलिफ ममालिक में सरहद पार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तख्लीक कर रही है। हालिया बरसों में कंपनी ने भारत, रूस और मलेशिया जैसे ममालिक में अपने कारोबार को वसअत दी। चाहे रिक्शे हों या दुकानें, भारत की सड़कों पर पेटीएम की अलामत आम है। पेटीएम, जो कि भारत का सबसे बड़ा मोबाइल पेमेंट और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, कारोबारों की जानिब से फराहम करदा क्विक रिस्पांस कोड की स्कैनिंग से सार्फिन को आसान अदायगी की सहूलत फराहम करता है। जनवरी 2015 में अली बाबा के माली बाजू एंड फाइनेंशियल पेटीएम में सरमायाकार बन गया। उसने मज़कूरा साल के माह सितंबर में हिस्से के साइज और मालियत के इंकशाफ के बगैर ज्यादा सरमायाकारी की। पेटीएम अब 220 मिलियन सार्फिन के साथ दुनिया का तीसरा बड़ा मोबाइल वॉलेट बन गया है। इस हवाले से पेटीएम के प्रोडक्ट ग्रोथ के सीनियर नायब सदर दीपक एबट का कहना था। India and China are slightly different markets, so but one thing that is common is their widespread adoption of alternate payment modes. So we are learning in terms of how to make it secure, how to make it convenient, how to really give more value add to the user. इसी तरह के इक़दामात अली बाबा की जानिब से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत मंसूबों में हिस्सा लेते हुए दीगर ममालिक में किए जा चुके हैं। कंपनी ने अप्रैल 2010 में रूस में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अली एक्सप्रेस का इफ्तिताह किया था, जो कि दुनिया भर में छोटे खरीदारों को होलसेल कीमतों पर कम मिकदार में अशिया खरीदने की इजाज़त देता है। आलमी सतह पर इसके अब 100 मिलियन से ज़ायद सार्फिन हैं, जिनमें रूस के 22 मिलियन हैं। इस अदद ने अली एक्सप्रेस को रूस में सरहद पार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में पहले नंबर पर कर दिया। ज़ायद सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए अली एक्सप्रेस ने मॉस्को में ऑफलाइन स्टोर खोल दिया है, जहां सार्फिन ऑनलाइन ऑर्डर से कबल असल अशिया देख सकते हैं। 2016 में शॉपिंग फेस्टिवल सिंगल्स डे के मौके पर वेबसाइट को 20 मिलियन ऑर्डर्स हासिल हुए, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 85% ज़ायद हैं। अली एक्सप्रेस के सार्फिन का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म अपने हरीफों से मुख्तलिफ है और ये ज्यादा सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ के साथ
کم قیمتوں کی پیشکش کرتا ہے۔ یہ سب سائبر سلک روڈ کی تعمیر کے لیے کمپنی کے عزم کا حصہ ہیں۔ کمپنی الیکٹرانک ورلڈ ٹریڈ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ رواں سال مارچ میں کمپنی نے خطے میں تجارت اور ای کامرس کے فروغ کے لیے ملائیشیا انکمپاسنگ لاجسٹک، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور ای فائنینشیل سروس میں ای کامرس مرکز بنانے کے منصوبے کا اعلان کیا۔ اس حوالے سے ملائیشیا ڈیجیٹل اکانومی کارپوریشن SDN BHD کی چیف ایگزیکٹو آفیسر یاسمین محمود کا کہنا تھا۔ I think I have three differences: prices, convenience and safety. ای کامرس مرکز علی بابا اور ملائیشیائی حکومت کے درمیان ڈیجیٹل فری ٹریڈ زون کی ترقی میں تعاون کا حصہ ہے۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار نے پاکستان کے اقتصادی اصلاحات، سرمایہ کاری کے مواقع، ترقیاتی اور سماجی تبدیلیوں کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو خطے کی سب سے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے معیشتوں میں شمار کیا جاتا ہے، جہاں پر سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ وزیر خزانہ و اقتصادی امور سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستانی معیشت نے نمایاں ترقی کی ہے اور اس کو خطے کی سب سے تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشتوں میں شمار کیا جاتا ہے، جہاں پر سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ ہیریٹیج فاؤنڈیشن میں پاکستان کے اقتصادی اصلاحات، سرمایہ کاری کے مواقع، ترقیاتی اور سماجی تبدیلیوں کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2013 میں اقتدار میں آنے کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت نے قومی معیشت کی ترقی کے لیے جامع اقدامات کیے اور حکومت نے 4 E's جن میں توانائی، معیشت، انتہا پسندی کے خاتمے اور تعلیم و صحت کے شعبے شامل ہیں میں ڈھانچہ جاتی اصلاحات کا عمل شروع کیا، جبکہ ٹیکس کے دائرہ کار میں اضافہ، زر مبادلہ کے ذخائر اور افراط زر کی شرح میں کمی کے لیے بھی جامع اقدامات کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3 سال کے دوران ٹیکس محصولات میں 60% سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت کی دانشمندانہ اقتصادی اور مالیاتی پالیسیوں کے نتیجے میں پاکستان کی شرح ترقی اور مجموعی قومی پیداوار میں اضافہ، جبکہ افراط زر کی شرح میں کمی اور روپے کی قدر اور زر مبادلہ کے ذخائر میں تاریخی اضافہ ہوا ہے۔ سری لنکن وزیر اعظم نے ویتنام کے وزیر اعظم سے ہنوئی میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم کی ملاقات کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط اور مستحکم کرنا تھا۔ ویتنام کے وزیر اعظم نیوین چیک پول نے اپنے سری لنکن ہم منصب رانیل وکرم سنگھ کا ہنوئی میں استقبال کیا۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم رانیل وکرم سنگھ کا ویتنام کے 3 روزہ دورے کے آغاز پر پرتپاک استقبال کیا گیا، جس کے بعد دونوں وزراء اعظم کے دوران بات چیت کا آغاز ہوا۔ سری لنکا کے وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ اس دورے سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے حجم کو 1 ارب امریکی ڈالر تک پہنچایا جائے گا۔ تاہم اس دورے سے دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تجارتی اور باہمی تعلقات اور دیگر شعبوں میں بہتری کو فروغ حاصل ہوگا۔ ویتنام کے چیمبر آف کامرس کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کا آغاز 1970 میں ہوا، تاہم دونوں ممالک کے درمیان 2015 میں 192 ملین ڈالر کی تجارت ہوئی، جبکہ 2016 میں یہ تجارت بڑھ کر 325.6 ملین ڈالر تک پہنچ گئی۔ اپنے 3 روزہ دورے کے دوران وزیر اعظم وکرم سنگھ ویتنام کے صدر ٹرین ڈائی کوانگ اور کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکریٹری نیون پھو ٹرانگ سے ملاقات کی توقع کر رہے ہیں۔ انہوں نے تعلیم اور زراعت کے شعبوں میں متعدد مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی صدارت بھی کی۔ اس موقع پر سری لنکن وزیر اعظم کا کہنا تھا، So we are exchanging views and looking at areas of cooperation, whether it be in agriculture, whether it be in private sector, in tourism, in many other areas, so we can build up a trade of $1 billion. انہوں نے متعدد انویسٹمنٹ فورمز میں بھی شرکت کی۔ اپنے دورے کے اختتام پر سری لنکن وزیر اعظم نے ویتنام کے انقلابی رہنما ہو چی منہ کے مزار پر حاضری دی۔ امریکہ کے نائب صدر نے ٹوکیو میں جاپان کے ڈپٹی وزیر اعظم سے مذاکرات کیے اور امریکی اشیاء کے لیے مواقع اور انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ کو متوجہ کرنے کی امید کر رہے ہیں۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے ٹوکیو میں جاپان کے ڈپٹی وزیر اعظم تارو آسو سے اقتصادی و تجارتی تعلقات پر مذاکرات کے لیے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران امریکی نائب صدر کا کہنا تھا کہ وائٹ ہاؤس اس کے ثمرات دیکھنے کے لیے بےتاب ہے، اور اس موقع پر آسو کا کہنا تھا، ٹوکیو پینس کے ایشیا میں 10 روزہ دورے کا دوسرا اسٹاپ ہے۔ دورے کا مقصد اس بات پر زور دینا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خطے میں امریکی تجارت کو فروغ دینا چاہتے ہیں،
حالانکہ انہوں نے 12 ملکی ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ تجارتی معاہدے کو ترک کر دیا ہے۔ ٹی پی پی کی وکالت کرتے ہوئے سابق صدر براک اوباما اور جاپانی وزیر اعظم شنزو ایبے کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ امریکی برآمدات کے لیے مارکیٹیں کھول سکتا ہے، جس کی امریکی کاروباری گروپ نے حمایت کی تھی، لیکن امریکی لیبر یونینز نے مخالفت کی کہ اس سے امریکی ملازمین متاثر ہوں گے۔ اس موقع پر پینس نے کہا When President Trump agreed to this dialogue, he envisioned this as a mechanism for enhancing bilateral commercial relations between the United States and Japan and achieving results in the near future. And I share that vision and that impatience. اب ٹرمپ نے بھی دو طرفہ معاہدوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے موجودہ علاقائی تجارتی معاہدوں پر دوبارہ مذاکرات کرنے کا عہد کیا ہے، جس کے لیے ٹوکیو پریشان ہے اور اسے خدشات ہیں کہ یہ زراعت جیسے سیاسی طور پر حساس شعبوں کو کھولنے کے لیے دباؤ کو فروغ دے گا۔ نیشنل بینک آف پاکستان کو پہلی سہ-ماہی میں 6.7 ارب روپے کا قبل از ٹیکس منافع حاصل ہوا، جو گزشتہ سال کی اسی مدت سے 7.8% زیادہ ہے۔ نیشنل بینک پاکستان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس 21 اپریل کو ہیڈ آفس میں ہوا، جس میں 31 مارچ کو ختم پہلی سہ ماہی کے مالی گوشواروں کی منظوری دی گئی۔ بینک نے پہلی سہ ماہی میں 6.7 ارب روپے کا قبل از ٹیکس منافع حاصل کیا ہے، جو گزشتہ سال کی اسی مدت سے 7.8% زیادہ ہے، جبکہ بعد از ٹیکس منافع 4.2 ارب روپے رہا، جو گزشتہ سال میں اسی عرصے کے دوران 4 ارب کے مقابلے میں 4.1% زیادہ ہے۔ بینک کے منافع میں اس اضافے کا مطلب بینک کے حصص پر حاصل ہونے والی آمدنی 1.98 روپے فی حصص ہے، جو گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران 1.90 روپے فی حصص تھی۔ بینک کے نیٹ انٹرسٹ مارک اپ کی مالیت گزشتہ سال کی پہلی سہ ماہی کے 12 ارب روپے کے مقابلے میں 12.3 ارب روپے رہی، یعنی اس میں 2.2% کا اضافہ ہوا ہے۔ نان مارک اپ انٹرسٹ انکم میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 7.4 ارب روپے یعنی 13.1% کا اضافہ ہوا ہے۔ مارچ 2017 کو ختم ہونے والی سہ ماہی کو بینک کے ڈپازٹس کی مالیت 188 ارب روپے رہی، یعنی اس میں 2016 کے مقابلے میں 25% اضافہ ہوا، جبکہ نیٹ ایڈوانسز میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 17% اضافہ ہوا اور ان کی مالیت 649 ارب روپے رہی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر HR میک ماسٹر نے نئی دہلی میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر HR میک ماسٹر نے نئی دہلی میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول اور سیکریٹری خارجہ سبرامنیم جے شنکر بھی ملاقات میں موجود تھے، جو کہ مودی کی سرکاری رہائش گاہ پر منعقد ہوئی۔ ملاقات کی تفصیلات فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکیں۔ میک ماسٹر بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج سے بھی ملاقات کرنے کی توقع کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس سے قبل پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور افغان صدر اشرف غنی سے بھی مذاکرات کیے، جس کا مقصد دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانا اور خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے ISIS اور طالبان کو ختم کرنا ہے۔ میک ماسٹر کا کابل اور اسلام آباد میں دورہ ٹرمپ کے افسر کا پہلا اعلیٰ سطحی دورہ ہے، جو کہ امریکی فوج کی جانب سے مشرقی افغانستان میں اسلامک اسٹیٹ عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن کے دوران GBU-43 میسو آرڈیننس ایئر بلاسٹ بم گرانے کے بعد عمل میں آیا۔ وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اشیاء کی درآمد کے لیے نیا ہارمونائزڈ کمیوڈیٹی ڈسکرپشن اینڈ کوڈنگ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے، جو 1 جولائی 2017 سے نافذ العمل ہوگا۔ وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اشیاء کی درآمد کے لیے نیا ہارمونائزڈ کمیوڈیٹی ڈسکرپشن اینڈ کوڈنگ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے، جو 1 جولائی 2017 سے نافذ العمل ہوگا۔ دستاویز کے مطابق 100 سے زائد درآمدی اشیاء کے اپڈیٹڈ اور نئے HS کوڈ جاری کیے جائیں گے، اور ان نئے HS کوڈز کے مطابق درآمدی اشیاء پر کسٹمز ڈیوٹی کے علاوہ درآمدی سطح پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد میں عائد کردہ انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے نفاذ کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیے جائیں گے۔ دستاویز کے مطابق فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے نئے ہارمونائزڈ کمیوڈیٹی ڈسکرپشن اینڈ کوڈنگ سسٹم کا حتمی مسودہ تیار کر لیا ہے، اور اس کی کاپی ورلڈ کسٹمز آرگنائزیشن اور FBR ہیڈ کوارٹرز کو آئندہ بجٹ میں شامل کرنے کے لیے بھی بھجوا دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ بجٹ کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، جس میں درآمدی اشیاء کے نئے اور اپڈیٹڈ کوڈز لگے ہیں، اور اس سے مس ڈکلیریشن اور کسٹمز ڈیوٹی کے تعین کے لیے اشیاء کی درست ایویلیشن میں مدد ملے گی، جبکہ معیشت کو دستاویزی شکل دینے میں بھی مدد ملے گی۔ دستاویز میں بتایا گیا کہ پاکستان ورلڈ کسٹمز آرگنائزیشن کا ممبر اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ ورلڈ کسٹمز آرگنائزیشن ہر 5 سال بعد
اپڈیٹڈ ہارمونائزڈ کمیونٹی ڈسکرپشن اینڈ کوڈنگ سسٹم جاری کرتی ہے اور 1 جنوری 2017 سے یہ منظم سسٹم جاری کر چکی ہے، لیکن پاکستان میں یہ نظام تیار نہیں۔ ذمہ دار اور ایچ ایس کنونشن کا دستخطی ممبر ہونے کی بنا پر پاکستان ایچ ایس کوڈ کو اپڈیٹ کرنے کا پابند تھا۔ 2012 سے 2017 کے کوڈز پر نظر ثانی کر کے نئے ایچ ایس کوڈز والا ویژن لایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں پیش رفت کا مقصد یہ ہے کہ بجٹ کی تیاری کا کام جاری ہے، اس لیے کوئی بھی چیز بجٹ سے متصادم نہ ہو۔ ایچ ایس کوڈز کے تحت انکم ٹیکس 2001، سیلز ٹیکس 2009 اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ایکٹ 2005 میں نئے کوڈز کے تحت ترامیم کی جائیں گی تاکہ کوئی ابہام پیدا نہ ہو۔ ناظرین، یوتھ فورم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یوتھ فورم میں ہر ہفتے ہم آپ کو ایک نوجوان جوہر قابل سے متعارف کراتے ہیں جو کہ اپنے اپنے شعبوں میں اپنی مدد آپ کے تحت اپنا لوہا منوانے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی ہم آپ کو ایک شخص طارق خان کا تعارف کرائیں گے جو کہ فلم پروڈکشن اور اداکاری میں بہت جلد اہمیت کے حامل بن گئے ہیں۔ طارق خان، جو کہ ممبئی کے ٹنسل ٹاؤن سے سینکڑوں میل دور کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں پیدا ہوئے اور پلے بڑھے، آج بالی ووڈ میں مشہور اداکار اور پروڈیوسر ہیں۔ جموں کشمیر کے ضلع پونچھ کے چھوٹے علاقے بیفریس سے تعلق رکھنے والے طارق کے پاس ہندی فلمی صنعت میں داخل ہونے کا کوئی روڈ میپ نہیں تھا، لیکن یہ ان کی انتھک محنت اور عزم تھا جو انہیں کامیابی کی طرف لے گیا۔ طارق نے بالی ووڈ تک کے ان کے سفر کی یادوں کو تازہ کیا جو کہ چیلنجز سے بھرا ہوا تھا۔ اس حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ ہماری فیملی میں سے کوئی بھی فلم میکر نہیں تھا، دور دور تک میں فلم کا کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا، اور ان میں سے صرف میں ہی فلم بالکل ڈیفرنٹ لائن میں آ گیا ہوں فلم میکنگ میں۔ تو باقی میں فیملی میں کہتا ہوں کہ جو ہمارا ایک ایریا ہے پونچھ، وہاں سے ہی کوئی ایسا نہیں تھا جس میں جب ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا، میں اور میرے ساتھ میرے دوست تھے راحت کاظمی اور زاہد بھائی، وہ سارے لوگ تھے، ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا۔ اس سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں ہمارے اس ایریا سے جو فلموں کے بارے میں ہمیں گائیڈ کرتا یا فلموں کے بارے میں ہمیں بتاتا کہ آپ لوگ کیسے فلم سٹارٹ کریں گے، کیسے آپ فلم بنائیں گے۔ تو کوئی ہماری ویسی ایجوکیشن تھی نہیں کہ ہم ماس کام یا جرنلزم یا کچھ کر کے اس لائن میں آتے۔ تو ہم لوگوں نے پراپر ایک اسٹرگل کی اور پھر اس طریقے سے چلتے چلتے یہاں پہ پہنچ۔ طارق نے مشکلات اور ناکامیوں سے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ وہ جس چینل کے ساتھ کام کر رہے تھے اس کے اچانک بند ہو جانے پر وہ کافی پریشان تھے، لیکن ان کا حوصلہ پھر بھی پست نہ ہوا۔ وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے لچکدار اور مسلسل محنت کرتے رہے۔ طارق نے اب تک 3 فلمیں پروڈیوس کی اور اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ان کے خاندان کو دنیا بھر سے اعزازات حاصل ہوئے۔ ان کے فلم منٹوستان جو کہ دنیا بھر میں متعدد فلم فیسٹیول میں دکھائی گئی کو وسیع پیمانے پر پذیرائی حاصل ہوئی اور متعدد ایوارڈز حاصل کیے۔ میں نے آئیڈینٹی کارڈ سے اسٹارٹ کیا۔ آئیڈینٹی کارڈ میں نے ایکٹنگ بھی کی ہے اور اس میں کو پروڈیوسر تھا۔ اس کے بعد پھر ابھی ہم نے منٹوستان بنائی ہے، سعادت حسن منٹو کی جو سٹوریاں ہیں ان کے اوپر ایک فلم بنائی ہے جو پوری دنیا میں گھومی ہے۔ کانز میں اس کی اوپننگ ہوئی ہے، اس کے بعد بہت سارے فیسٹیول میں دنیا کے جتنے تھے، ابھی لندن ایشین فلم فیسٹیول میں ہماری اس فلم کو بیسٹ ڈائریکٹر ایوارڈ ملا، جے پور انٹرنیشنل فلم فیسٹیول اور بہت سارے انڈیا کے فیسٹیول میں جن میں جیسے گوا میں ہوئی ہے، ایسے وہ فلم کی ایز اے پروڈیوسر اور پھر اس میں ایکٹنگ بھی کی ہے۔ پھر اسی کے بعد ایک اور فلم ہے ہماری ابھی جس کا شوٹ کیا ہے، وہ بھی ہم نے کشمیر میں کی ہے، سائیڈ اے سائیڈ بھی، اس میں نے ایکٹنگ کیا اور پلس پروڈیوسر بھی ہوں۔ طارق کا کہنا تھا کہ کشمیر میں صلاحیت اور ہنر کی کوئی کمی نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر سے زیادہ لوگ باہر آئیں اور بغیر کسی خوف کے اپنے خوابوں کو پورا کریں۔ طارق یقین رکھتے ہیں کہ جذبہ اور استقامت زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کی چابی ہے اور ان کے الفاظ ان کی کامیابی کے سفر پر پورا اترتے ہیں۔ اب ایک جائزہ ایشیا اسٹاک مارکیٹ میں ہونے والی ہفتہ وار کاروباری سرگرمیوں کا۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں اس ہفتے ملا جلا رجحان دیکھا گیا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز جاپان نکی انڈیکس 1.03% اضافے کے ساتھ 18,620.75، ہینگ سینگ 0.06% کمی کے ساتھ 24,042.02 پر بند ہوا، جبکہ شنگھائی اور تائیوان کے کاروباری حصص کی قیمتوں میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ اور اب کرنسی ریٹس۔
یہ تھیں اب تک کی خبریں ایشیا بزنس ویک نیوز میں. ملتے ہیں اگلے ہفتے مزید خبروں کے ساتھ. اپنی میزبان عظمیٰ اشفاق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.